बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के जौहरी निज़ाम से मुतल्लिक जो बयान दिया है उसका बैकग्राउंड क्या है और ये बयान किस तनाजुर के अंदर दिया गया है। बयान के ऊपर बहुत से आपने रद्द-ए-अमल सुन लिए, लेकिन इसकी बैकग्राउंड क्या है और कौन सी ऐसी रीजनल चेंजेस हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर अमेरिका इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड होकर अब पाकिस्तान के खिलाफ भी बयान दे रहा है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दूसरा, इससे पहले पाकिस्तान ने कितनी मर्तबा अमेरिकन सफीर को तलब किया है और ये अब पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अमेरिकन सफीर को एहतजाज की गर्ज से दफ्तर खारजा में तलब किया है। इसके ऊपर भी आज हम वीलॉग के अंदर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जो हमें कहा जा रहा है कि ये मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी की बहुत बड़ी नाकामी है, इसको भी आज देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको जो बाइडेन का बयान बताता हूं कि जो बाइडेन ने कहा है कि पाकिस्तान शायद दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है जिसके पास मौजूद जौहरी हथियार गैर मुनज़्ज़म है। अब ये उन्होंने कहा कहां पे है? एक ऐसी तकरीब के अंदर उन्होंने कहा है जिस तकरीब के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट मौजूद होगा, तो ऑब्वियसली वो तकरीब जो है वो ऑफिशियल तकरीब होगी। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी वो कोई कौम से खिताब नहीं था या कोई पॉलिसी बयान नहीं था, तो मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी उसकी एक तकरीब थी और उसके इस्तकबालिया से उन्होंने खिताब किया था और ये एक गैर रस्मी तकरीब जो है वो वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसको कहा है, लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट उसमें मौजूद हैं और वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये गैर रस्मी तकरीब नहीं हो सकती। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात की नौयत है वो क्या है और इसके अंदर पर्टिकुलरली अब हम अफगान चैप्टर के बाद कहां पर खड़े हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका अपनी नेशनल सिक्योरिटी की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट जो है वो हर साल छाया करता है। 2021 तक जो रिपोर्ट यानी 2020 लास्ट की जो रिपोर्ट थी उस तक तो पाकिस्तान को अमेरिका ने अपना इत्तेहादी बनाया हुआ था और जो 2021 की रिपोर्ट आई उसके अंदर भी उसने पाकिस्तान को इत्तेहादी के तौर पर डिस्कस नहीं किया और 2022 के अंदर भी उसने पाकिस्तान को इत्तेहादी के तौर पर डिस्कस नहीं किया, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। ये पिछले हफ्ते रिपोर्ट शाया हुई थी, 48 सफात के ऊपर मुश्तमिल ये रिपोर्ट थी जिसके अंदर जनूबी और वस्ती एशियाई खित्ते में दहशतगर्दी और दीगर जियो पोलिटिकल खतरात से मुतल्लिक उन्होंने चीजें डिस्कस की हुई थी और अपनी पॉलिसी बयान की हुई थी, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया था। पाकिस्तान जो कि अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर और पर्टिकुलरली वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका का इत्तेहादी रहा है, अब आके जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को मुकम्मल तौर पर शिकस्त हुई है और जो बाइडेन हुकूमत के दौरान हुई है और जो बाइडेन हुकूमत की समझती है कि पाकिस्तान इस शिकस्त के अमेरिका की शिकस्त का जिम्मेदार है, उसके बाद से अब तक वो सर्द मोहरी तो चल ही रही थी, गर्मजोशी उसमें नहीं थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इमरान खान साहब से गुफ्तगू भी नहीं की, बातचीत भी नहीं की, वो कि इन प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी टेलीफोनिकली गुफ्तगू तो नहीं हो सकी थी, लेकिन अभी यूएन साइडलाइंस के ऊपर उनकी एक गैर रस्मी सी मुलाकात जरूर हुई। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि चीन जो है वो जियो पोलिटिकल चैलेंज है अमेरिका के लिए। अब ये है तनाजुर कि जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के मुतल्लिक क्या सोच रहा है। वो पाकिस्तान को देखता है चीन के साथ ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर, वो पाकिस्तान को रूस के साथ ताल्लुकात की नौयत और बुनियाद के ऊपर देखता है और इस देखने की वजह से बाइडेन ने ये रिमार्क्स दिए हैं। एक्चुअल में बाइडेन की ये रिमार्क्स जो है वो बदलते हुए आलमी सियासी मंजरनामे के तनाजुर के अंदर है। आलमी सियासी मंजरनामा जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से मुसलसल बदल रहा है, ये उस तनाजुर के अंदर है क्योंकि मुतअद्दिद जो ममालिक हैं वो अपने इत्तेहाद के बारे में नजरसानी कर रहे हैं और ये जो वो नजरसानी कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान भी इन बातों को सोच रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको अमेरिका बड़े गौर से देखता है। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने अपना वही एक मखसूस अंदाज के अंदर इस जो कि पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप ने बयान दिए और खास तौर पे पाकिस्तान के वजीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बयान दिया और उन्होंने अमेरिकन सफीर डोरन ब्लूम को दफ्तर खारजा तलब किया और उन्हें जो है वो तलब करके वो अपना डिमाश यानी एहतजाज जो है वो पेश किया जाएगा
اور امریکہ کو اپنی وضاحت پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ موقع فراہم کیا جائے گا۔ اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ میں مزید یہ کہا کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے جوہری اثاثے جو ہیں وہ مکمل سیکیور ہیں، ان کی سیکیورٹی جو ہے اس کی اطمینان ہے ان کو، اور وہ پاکستان کے جو جوہری اثاثے ہیں وہ انٹرنیشنلی IAEA کے وضع کردہ جو اصول ہیں ان کے عین مطابق ہیں، انٹرنیشنل اصول جو ہیں ان کے عین مطابق ہیں۔ دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جوہری ہتھیاروں کی سیفٹی کے حوالے سے وزیر خارجہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ ہم سے سوال نہ کریں، آپ بلکہ بھارت سے سوال کریں، کہ بھارت نے جو حادثاتی طور پر ایک مرتبہ پاکستانی سرزمین کی طرف میزائل بھی داغ دیا تھا، تو آپ کا بھارت کے میزائل سسٹم کے اوپر جو ہے وہ تحفظات ہونے چاہیے، نہ کہ پاکستان کے میزائل سسٹم پر۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ صدر بائیڈن کے بیان کی وجہ غلط فہمی ہو سکتی ہے جو روابط کے فقدان کی وجہ سے جنم لی ہے، جس میں سازشی نظریات سے گریز کرنا چاہیے، ہمیں دنیا کے ساتھ مثبت انداز میں روابط برقرار رکھنے ہیں۔ اب یہ وہ ریمارکس ہیں جو پرٹیکولرلی وزیر خارجہ صاحب کے منصب کو ظاہر ہے اسی طرح سے آن کرتے تھے، اور یہ جو ہے وہ امریکن سفیر کو طلب کیا جانا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ کبھی بھی پاکستان کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ پاکستان امریکن سفیر کو طلب کرے اور طلب کرنے کے بعد جو ہے وہ ان سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرے۔ جن دنوں پاکستان کی سرحدی حدود کے اندر ڈرون حملے ہو رہے تھے ان دونوں ضرور یہ کام کیا گیا اور ان کو طلب کیا گیا، لیکن اب جو ہے وہ پرٹیکولرلی اس تناظر کے اندر یہ طلب کیا جانا یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس سارے سینیریو کے اندر میں آپ کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز بتاتا چلوں کہ پاکستان کے جو جوہری اثاثے ہیں ان کے اوپر مکمل طور پہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو کہ جوہری اثاثوں سے متعلق ہے وہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ نیوٹرل تھریٹ انیشیٹو NTI کی جانب سے بھی پاکستان کی جو انڈیکس ہے، ریٹنگ ہے، جو وہ اطمینان بخش قرار دی جا چکی ہے۔ یہ 2020 کے اندر بھی رپورٹ آئی تھی اور اس کے اندر آسٹریلیا کے جو سب سے زیادہ سیکیور تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر ممالک تھے، لیکن اس میں پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ بھی یعنی نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس کے مطابق پاکستان سب سے بہتر جو ہے وہ ملک ثابت ہوا ہے جس نے اپنے جو جوہری اثاثے ہیں ان کو سیکیور کیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس تناظر کے اندر جو پاکستانی حکمران ہیں پرٹیکولرلی نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب نے کیا سٹیٹمنٹس دی ہیں۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کا جوہری پروگرام کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا عمران خان صاحب نے جو کہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بائیڈن کا بیان امریکہ کے ساتھ تعلقات از سر نو استوار کرنے کے حکومتی دعوے کی ناکامی کا اظہار ہے۔ اس کے اوپر میں آگے جا کے بات کرتا ہوں آپ سے، لیکن عمران خان نے جو دو سوالات اٹھائے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ کیا معلومات ہیں جن کی بنیاد پر صدر بائیڈن نے پاکستان کی جوہری صلاحیت کے حوالے سے یہ غیر ضروری نتیجہ اخذ کیا ہے۔ بطور سابق وزیر اعظم میں یہ جانتا ہوں کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، وہ انتہائی سیکیور ہے، دنیا کا سب سے جو سیکیور نظاموں میں سے ایک نظام ہے۔ دوسرا سوال عمران خان صاحب نے جو اٹھایا وہ یہ تھا کہ امریکہ کے برعکس جو دنیا بھر میں جنگوں میں ملوث ہے، پاکستان نے پوسٹ نیوکلرائزیشن کے بعد کب جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ بالکل بجا سوال عمران خان صاحب کا کہ امریکہ ہے جو کہ مسلسل جارحیت کرتا ہے، کبھی عراق کے اوپر اس نے جارحیت کی، کبھی افغانستان کے اوپر اس نے کی، کبھی لیبیا کے اوپر کی، کبھی اس نے کس ملک کے اوپر کی، اور پاکستان جو ہے وہ تو کبھی ایسا نہیں کرتا۔ پاکستان تو ہمیشہ سے اس بات کا حامی رہا ہے کہ خطے میں امن ہونا چاہیے، پورے ملک کے اندر امن ہونا چاہیے، پورے خطے میں امن ہونا چاہیے، پوری دنیا کے اندر امن ہونا چاہیے۔ ہم جو کہ بھارت کے ساتھ اپنا ایک طویل بارڈر شیئر کرتے ہیں، یہاں پہ بھی امن کے خواہاں ہیں، افغانستان کے اندر بھی ہم امن کے خواہاں تھے، اور افغانستان کے اندر بھی پرٹیکولرلی ہم نے جو ہے وہ افغانستان کے افغان شہریوں کی جس طرح سے مدد کی ہے وہ دنیا کے اندر کوئی اس کی مثال نہیں ملتی، قطعاً مثال نہیں ملتی۔ امریکہ نے جو کہ دنیا کی طاقتور ترین کنٹری ہے، اس نے بھی اس طرح سے کبھی اتنے بڑے دل کا مظاہرہ نہیں کیا جو دل کا مظاہرہ پاکستان نے کیا ہے، اور افغانستان کے لاکھوں افغانی جو ہیں وہ آج بھی پاکستان کے اندر پناہ گزین ہیں اور یہاں پر کاروبار کرتے ہیں، اور وہ بلینئرز میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو یہ پاکستان ہی ہے جو امن کا خواہاں ہے۔ اب آ جائیں اس کے سیاسی پہلو کے اوپر، جس میں عمران خان صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ بائیڈن کا بیان امریکہ کے ساتھ تعلقات از سر نو استوار کرنے کے حکومتی دعوے کی ناکامی کا اظہار ہے۔ عمران خان صاحب
کے دور کے اندر افغانستان سے ودرول ہوا تھا امریکن فورسز کا، اس کے بعد سے جب تک عمران خان صاحب پرائم منسٹر رہے، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ اس طرح سے گرم جوشی ان میں نہیں رہی۔ امریکی صدر کے ساتھ قطعاً جو ہے ان کی کوئی گفتگو نہیں ہو سکی، نہ انہوں نے کوئی بات چیت کی، نہ ان کی جانب سے کوئی ٹیلی فونک کال آئی، نہ ان کی جانب سے تعلقات کو آگے بڑھانے کی بات کی گئی۔ گو کہ امریکہ پاکستان کے تناظر کے اندر اپنے مفاد کو پہلے ترجیح رکھتا ہے اور ہمیشہ وہ امریکہ فرسٹ کی بات کرتا ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ پرٹیکولرلی اس نے بھی ہمیشہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر تعلقات کو بنانے کی ضرور کوشش کی ہے۔ گو کہ ہم اس میں کامیاب تو نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے تعلقات بنانے کی کوشش ضرور کی ہے۔ پاکستان کا ایک اپنا پرٹیکولر مائنڈ سیٹ ہے، پرٹیکولر مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ چلتے ہیں، اپنے تعلقات کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن بہرحال ہم غیور قوم ہیں، ہم اس طرح سے تو غیور نہیں ہیں، ہم معاشی طور پر تو انہی کے محتاج ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی پاکستان جو ہے وہ چونکہ ایک نیوٹرل اسٹیٹ ہے، اور نیوکلر اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے کندھوں کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے، اور وہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے اندر کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے بیلنس کریٹ ہو سکے۔ وہ امریکن پریزیڈنٹ نے ہم سے بات نہیں کی تھی عمران خان صاحب سے، لیکن اس کے بعد جب سے شہباز حکومت آئی ہے اور ان کی جو ایک ملاقات بھی ہوئی ہے یو این سائیڈ لائنز کے اوپر، اس ملاقات کے بعد یہ، اور پھر اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو وزٹ کیا امریکہ کا، یہ اس تناظر کے اندر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے، لیکن پھر یہ بیان آ گیا اور پھر یہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہمارے جو تعلقات امریکہ کے ساتھ استوار کرنے کی اس حکومت کا دعویٰ ہے، یہ اس دعوے کی ناکامی کا اظہار ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تعلقات کی نوعیت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ جو پاکستان کو سمجھتا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے افغانستان کے اندر ان کی شکست کا، اس کے اوپر اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے دہشت گردی کی جنگ کے اندر امریکہ جیسے ملک کے کہنے کے اوپر یا اس کا اتحادی بن کے جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھایا۔ اراؤنڈ $150 بلین کا تو پاکستان کا نقصان ہوا ہے، اس کے علاوہ 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ہمارے جوانوں کی جانیں جو ہیں وہ اس وار آن ٹیرر کی مد کے اندر جو ہے وہ جامع شہادت انہوں نے نوش کیا ہے۔ تو یہ تمام قربانیاں پاکستانیوں نے جھیلی ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد کے اندر نہ صرف انفراسٹرکچر تباہ ہوا، نہ صرف پاکستان کے جو ریزروز ہیں ان کے اندر کمی آئی، کیونکہ اکنامکلی ہم جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف جانب چلے گئے تھے، اور یہاں پہ ظاہرہ پیس نہیں تھا تو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں تھی، اور کئی طرح کے مسائل تھے۔ تو ہم نے یہ تمام پھر اپنے شہری جو ہیں پرٹیکولرلی ان کے اوپر ڈرون حملے ہوئے، گو کہ ہم نے ان کو راہداری بھی دی، یہاں سے گزر کے وہ افغانستان جایا کرتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود پاکستان کی قربانیوں کو آنر نہیں کیا گیا، اور یہ پاکستان کی قربانیوں کو آنر نہ کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے اس میں ہمارے حکمرانوں نے جو ہے وہ اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ تو پالیٹکس کا یہ ٹائم نہیں ہے، یونٹی کا ٹائم ہے، اور ایک اچھی چیز یہ ہے کہ تقریباً تمام پولیٹیشینز نے جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ کے بیان کو کنڈیم کیا ہے کہ پاکستان کے جوہری نظام کو وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ غیر منظم نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان کا جوہری نظام جو ہے وہ انتہائی منظم ہے، اور وہ انتہائی سیف ہے، انتہائی سیکیور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو امریکہ کو بالخصوص پرٹیکولرلی جو ہے وہ اپنے اس بیان کی وضاحت کرنی ہوگی، امریکن پریزیڈنٹ کو کرنی ہوگی، اور ہمیں جو ہے وہ اس تناظر میں نہیں دیکھنا ہوگا کہ ہم پرٹیکولرلی کوئی چین کی جھولی میں جا کے بیٹھ گئے ہیں یا ہم روس کی جھولی میں جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ ہمارے اپنے جو ہیں وہ مفادات ہیں، اور پاکستان نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ پاکستان اپنے مفادات کا تحفظ اسی وقت اور اسی طرح کر سکتا ہے جس طرح سے اس کو بہتر لگے گا، نہ کہ وہ کسی کی ڈائریکشن اور لائن کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہوئے اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ میں ایک بار پھر امریکن پریزیڈنٹ کے اس بیان کو کنڈیم کرتا ہوں اور اس کو موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی نہیں سمجھتا۔ اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔